बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ट्रूथ के साथ अब्दुलसलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। एक सच्चा वाक़या है कि एक दफ़ा एक आदमी की बीवी जो है अक्सर बीमार रहती थी और वो मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाता था, दवाइयाँ लेकर आता था, लेकिन जो है उसको कोई अफाका नहीं होता था। आखिर में उसने किसी से मशवरा किया कि यार कोई अच्छा डॉक्टर बताओ जो समझदार हो, ताकि जो है इतने अरसे से मैं बीवी का इलाज करवा रहा हूँ तो उसको कोई अफाका नहीं हो रहा है। तो बहरहाल किसी ने उसको किसी अच्छे डॉक्टर का मशवरा दिया कि भाई उसके पास जाओ और उससे मशवरा करो, शायद तुम्हारा मसला हल हो जाए। तो वो जनाब अपॉइंटमेंट लेके अपनी बीवी को साथ लेके जाता है और वो जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही होती है वो भी साथ लेके जाता है। जब डॉक्टर के पास हाजिर होता है तो डॉक्टर साहब को बताता है कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी को जो है हेल्थ के बड़े मसाइल हैं, वो शुगर की भी मरीज़ है, ब्लड प्रेशर भी है, उसकी कमर में दर्द भी रहता है, उसको आर्थराइटिस भी है और ये दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रही है। उसके टेबल के ऊपर जो है वो दवाइयाँ और उसके जो नुस्खे और जो जिन डॉक्टरों से इलाज करवाया होता है वो सामने उसके रखता है। डॉक्टर वो नुस्खे देखता है, फिर वो दवाइयों का ढेर देखता है और थोड़ी देर खामोश रहता है और काफ़ी सोच विचार करने के बाद जो है उसकी तरफ देखता है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब आप अब इसका हल बताएं कि भाई मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा है जी इसका एक वाहिद हल है और वो ये है कि आप अपनी बीवी को तब्दील कर लें। यानी डॉक्टर के कहने का मकसद ये था कि भाई आपकी बीवी के अंदर इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि उन मसाइल का इलाज मुमकिन नहीं है, लिहाजा जो है अपनी बीवी बदल लें। तो अगर इसी मिसाल को हम अपने मुल्क के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे जहन में यही मशवरा आता है कि हमारे मुल्क में मसाइल का एक अंबार लग गया है और इस कदर मसाइल हैं कि उन मसाइल का अब हल मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है, जो मेरी या आपकी तरह का आदमी होगा, वो यही होगा कि वो आखिरकार जो है वो इस मुल्क का जो है वो यानी इस मुल्क से कहीं और जाने का सोचेगा, हिजरत करने का सोचेगा। आपके मुल्क में करप्शन का बहुत बड़ा मसला है, गुर्बत का मसला है, लाकानूनीत है, कत्ल व गारत है, अमन व अमान का मसला है, मजहबी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, महंगाई है, ग़ुलामी है, जुल्म है, बेरारवी है। अदालतें इंसाफ मांग रही हैं, जो अदालतें अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं वो आपको क्या इंसाफ देंगी। तो इन हालात में यकीनन जो एक समझदार आदमी होगा और जिसको थोड़ा बहुत इस्लाम का भी जो है वो नॉलेज होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जो है वो इस मुल्क से हिजरत कर जाएगा और कहीं और चला जाएगा जहाँ पे वो अपना जो है अपने लिए रोज़गार तलाश करेगा और अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। तो ये तो हो गया जी पाकिस्तान के मसाइल। अब जो है मसला ये है कि जो मसाइल हल करने वाले लोग हैं, यानी जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं या जो यानी वसाइल पर काबिज़ हैं, वो आप देख लें शुरू दिन से आज तक उनकी एक ही रटी रटाई जो है वो पॉलिसी है और वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा मुल्क बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, हम जनाब यानी अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि इस मुश्किल हालात से इंशाल्लाह हम बहुत जल्द निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ पर एक निगाह डालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा मुल्क जो है पैदाइश से लेकर अब तक वो जो मुश्किल हालात हैं उससे निकला नहीं है। यानी आप देखें कि जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारे क्या मसाइल थे, ज़ाहिर माशी मसाइल या सियासी मसाइल तो मौजूद थे, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे मुल्क को 9 साल तक बग़ैर किसी आइन के चलाया गया। यानी उन अंग्रेज़ों से जिनसे हमने आज़ादी ली थी उन्हीं के कवानीन को जो है वो उसमें थोड़ा बहुत रद्द बदल करके तो उन्हीं कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया गया। हालांकि इंडिया जो था वो 3 साल के बाद उन्होंने अपना आइन बना लिया था और वो आइन के मुताबिक जो है वो अपने मुल्क को चला रहे थे और 1956 तक जो है हमारा कोई आइन नहीं था। 1947 से 1956 9 साल का अरसा बनता है। अच्छा, फिर जनाब उसके बाद जो दूसरा मुश्किल दौर हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है जनाब 1958 में, जब अयूब खान साहब जनाब जनरल अयूब साहब पहला मार्शल लॉ जो है वो नाफिज कर देते हैं मुल्क के ऊपर। यानी 1956 में आपका पहला आइन जो है वो बनता है और 2 साल के बाद जो है वो आइन मुअत्तल हो जाता है और अयूब खान साहब जो है वो मार्शल लॉ नाफिज कर देते हैं। अब ये मार्शल लॉ जो है
ایک طویل عرصے تک چلتا ہے، کوئی 10 ایک سال تک جو ہے یہ مارشل لا چلتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اور اسی دور میں قائد اعظم کی جو بہن ہے مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے الیکشن میں ہروایا جاتا ہے، ان کو غدار وطن قرار دیا جاتا ہے، اور جب ایوب خان جب بالکل اس کی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے، تو ایوب خان جو ہے وہ اپنے لیے ایک راہ فرار تلاش کرتے ہیں، اور اقتدار جو ہے وہ یحییٰ خان کے حوالے کرتے ہیں اور ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب جناب یحییٰ خان صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو ایک تیسرا مشکل دور شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جب 1970 کا پہلا الیکشن ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان جو ہے تقریباً 160 کے قریب سیٹیں جیت چکا ہوتا ہے، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تقریباً 80 سیٹیں جو ہے وہ جیت چکی ہوتی ہے۔ اب مجیب الرحمان جو ہے وہ واضح اکثریت سے اپنی حکومت بنانے کے اہل ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت راضی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ مجیب الرحمان کو جو ہے وہ حکومت بنانے دیں، تو اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا مداخلت کرتا ہے، اور مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، ایک علیحدہ وطن بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی مشکل دور تھا جو کہ اس ملک کو دو ٹکڑے کر کے گزر جاتا ہے۔ اچھا، پھر جناب اس کے بعد مشکل دور کے چوتھے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی چند سال کے بعد جو ہے جب ذوالفقار علی بھٹو 1977 میں جو ہے ان کی حکومت کو گرایا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ ملک میں جو اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، جو کچھ جو ہے وہ سیاسی اور معاشی طور پر جو ملک کو نقصان ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ملک میں جنرل ضیاء کا جو ماشاء اللہ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 10 سال تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس دوران افغان وار بھی ہوتی ہے، پاکستان میں ایک کلاشن کوف کلچر جنم لیتا ہے، اور ملک جو ہے وہ یعنی جمہوریت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ مشکل دور بھی بہرحال گزر جاتا ہے جب ضیاء الحق صاحب جو ہے ایک طیارے کے حادثے میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے وہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر جناب اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے بے نظیر کی حکومت کو گرایا جاتا ہے، نواز شریف کی حکومتوں کو گرایا جاتا ہے، تو یہ سیاسی رسہ کشی اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے یہ جاری رہتی ہے، یعنی 1988 سے لے کر آپ یوں سمجھ لیں کہ 1993 تک جو ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم ایک پانچویں مشکل دور میں داخل ہوتے ہیں 1998 میں، مئی 1998 میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے جناب؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرتا ہے، اور اس کے جواب میں پاکستان بھی ایٹمی دھماکے کرتا ہے 28 مئی کو، اور ان ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اوپر اور انڈیا کے اوپر جو ہے پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور پاکستان کے جو بینکوں میں جو اسپیشلی جو غیر ملکی پاکستانی ہوتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کا جو تمام پیسہ جو ڈالرز میں پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے حکومت اپنے ہاتھ صاف کرتی ہے، اور وہ ڈالر جس کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے ہوتی ہے تو وہ ڈالر 70 روپے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ کہتی ہے عوام کو کہتی ہے کہ جناب اگر آپ کو اپنے ڈالر واپس چاہیے تو آپ جو ہے یہ 43 روپیز کے حساب سے جو ہے وہ پاکستانی کرنسی لیں، کیونکہ ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے تو اس لیے جو ہے آپ کو ہم ڈالر نہیں دے سکتے۔ تو یہ بھی مشکل دور بہرحال گزرا ہے جس کا سارا جو ملبہ ہوتا ہے وہ عوام پر یا اوورسیز پاکستانیز پر ہی گرتا ہے۔ تو یہ 1998 کا مشکل دور بھی پانچویں مرحلے میں گزر جاتا ہے۔ پھر جناب ایک چھٹا مشکل دور شروع ہوتا ہے جب 1999 میں جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو گراتا ہے۔ اس کے بعد وہ اقتدار پر قابض ہوتا ہے، اور وہ بھی تقریباً کوئی 8 سال کے لگ بھگ یا 8-9 سال تک جو ہے وہ اقتدار میں رہتا ہے، اور اس میں وہ ساری جو بھی سیاسی تجربات ہوتے ہیں، جو بھی تجربات ہوتے ہیں، ہر قسم کے تجربات کرتا ہے، لیکن آخرکار اس کا بھی جو ہے وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب 2008 میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے مشرف دور کا اختتام کرتے ہیں، اور مشرف جو ہے وہ استعفیٰ دے کے تو وہ گھر چلا جاتا ہے۔
اس کے بعد پھر جناب 7واں مشکل دور شروع ہوتا ہے، جبکہ مشرف کو جب گھر بھیج دیا جاتا ہے تو دونوں کرپٹ جماعتیں جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے حکومت بناتی ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ علیحدہ ہو جاتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن یہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور جو ہے ملک کو جو ہے 5 سال لوٹا جاتا ہے، زرداری کے کیسز کو جو ہے وہ فالو نہیں کرنے دیا جاتا، اور سوئس بینک کے اکاؤنٹ جو ہے وہ یعنی ٹائم بار ہو جاتے ہیں، اور سوئس گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق آپ نے چونکہ اتنے عرصے تک جو ہے وہ ہم سے رابطہ نہیں کیا، لہٰذا اب آپ ان کیسز کو آپ نہیں کھول سکتے۔ اس میں جو ہے گیلانی صاحب کو جو ہے وہ نااہل کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2013 کے الیکشن میں ایک جو ہے وہ 8واں مشکل دور آتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے جناب، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے، عمران خان صاحب الیکشن کمپین میں زخمی ہو جاتے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے جس طریقے سے بھی حکومت بنا کے آ جاتی ہے، ظاہر ہے جب آپ کی اپوزیشن پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ الیکشن سے جو ہے وہ زخمی ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے ساری ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں یا آپ کے انڈر ہوں، تو یہی کچھ ہونا تھا۔ تو بہرحال نواز شریف کی حکومت آتی ہے اور وہ جناب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے اس کے بعد وہ نااہل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہے نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ پاناما اور دوسرے تیسرے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں جو ہے ان کو سزا ہو جاتی ہے، اگرچہ سزا تو اقامہ پہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ سعودی عرب کا اقامہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو ہے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ایسے کیس میں سزا دیتی ہے تاکہ کل کو اگر جو ہے وہ ان کو جو ہے کلین چٹ بھی دینا چاہے تو کوئی نہ کوئی راستہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ بہرحال اس 8ویں مشکل دور سے بھی ہم گزر جاتے ہیں۔ پھر جناب ایک نواں مشکل دور شروع ہوتا ہے، اور وہ دور شروع ہوتا ہے جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے۔ اب اس حکومت میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس وقت جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ تھی، اور وہ جیت رہے تھے، بلکہ ان کی گورنمنٹ کو کمزور کیا گیا، اور کچھ سیٹیں جس طرح خواجہ آصف اور بہت سارے ایسے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ جیت کر آ گئے تاکہ عمران خان صاحب کو لنگڑی لولی حکومت دی جائے، اور انہوں نے پھر جو ہے ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی کچھ MQM وغیرہ کے ساتھ مل کے۔ تو وہ حکومت جو ہے اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سال میں ہی ختم ہو جاتی، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ حکومت کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا، اور جو ہے وہ تقریباً 3.5 سال تک وہ کام کرتی رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو مخالفین تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھے چاہے وہ سیاست کے اندر تھے، وہ اپنی سازشیں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اوپر سے عمران خان صاحب نے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی طاقتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، ایبسولوٹلی ناٹ، اور پھر رشیا کا دورہ، اور رشیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر عالمی طاقتوں کو جو ہے وہ بڑی ناگوار گزری، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ملا کے تو عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا، ایک سازش کے ذریعے، جس کو ہم رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ جناب یہ جو نواں مشکل دور تھا یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، یعنی یہ جو ہے جو 2022 میں شروع ہوا تھا یہ مشکل دور ختم نہیں ہوا، یہ ابھی تک جاری ہے، کیونکہ اس مشکل دور کی جو مشکلات ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے PTM کی گورنمنٹ کو لے کر آئے، وہ ناکام ہو گئی، پھر جو ہے 2 نمبر طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے PTI کو ہروایا، اور جو ہے 8 فروری کو اور ان پارٹیوں کو جتوایا، لیکن عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، اب یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں۔ اب بجٹ آنے کے بعد جو ہے مزید ملک کے حالات خراب ہوں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ اپنے ایجنڈے میں ناکام ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ یعنی قتل کی سازشیں کی گئیں۔ صحافیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ صحافی جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے چلے گئے، اور کچھ عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن مسئلہ جوں کا توں ہے۔ پھر جب یہ بھی نہ ہوا تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر طرح طرح کے مقدمات قائم کیے گئے، ان کو ان کی فیملی کو سزائیں دی گئیں، یعنی اس حد تک عدالتوں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آج عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم پہ فلاں کیس میں
جو ہے وہ پریشر ڈالا گیا، فلاں کیس میں پریشر ڈالا گیا، وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے مزید پریشر قبول نہیں کریں گے، آپ بے شک جو ہے جو مرضی کر لیں، اب جو ہے ہم ان لوگوں کو بلائیں گے، ان لوگوں کو سزائیں دیں گے۔ اب آپ کے سامنے ہے، یعنی جو تحریک انصاف کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا، جو 9 مئی کا واقعہ ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی لیکن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں یا ان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے یعنی کردار کشی کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی۔ وہ ایک شاعر ہوتے تھے احمد فرحات صاحب، انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، وہ کسی کو اچھی نہیں لگی تو ان کو بھی جناب وہ اٹھا لو کی بات کرتے تھے تو ان کو بھی بہرحال اٹھا لیا گیا۔ اسی طریقے سے جو معاشی بدحالی ہے، جو سیاسی بدحالی ہے، جو الیکشن میں جس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، جس طریقے سے عدلیہ رو رہی ہے اور پیٹ رہی ہے، اور عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جناب اپنے جو ہے کان اور آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں اور سب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے اس وقت کس طرف کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کا بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ جناب کیا کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک لا قانونیت، مہنگائی، ناانصافی، امن و امان کے مسائل، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ہمارے جو پاکستانی طلباء ہیں غیر ملک میں، اسپیشلی کرغزستان میں، جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے اور حکومت جو ہے بالکل خاموش رہی ہے، اور سوشل میڈیا نے جب شور مچایا ہے تو پھر جو ہے تھوڑے بہت جو ہے وہ ہمیں کوئی تھوڑی سی ایکٹیویٹیز نظر آئی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہرحال تو ان تمام مسائل میں حل کیا ہے؟ میری نظر میں کوئی شارٹ ٹرم اس کا حل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لانگ ٹرم حل ہے۔ لانگ ٹرم حل تو یہی ہے کہ جو جد و جہد عمران خان صاحب نے شروع کی ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی۔ آج عمران خان صاحب ہیں، اگر کل نہیں ہوں گے تو ظاہر عوام یا کوئی اور لیڈرشپ پیدا ہو جائے گی، لیکن وقتی حل یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں تو آپ کو ہجرت کر لینی چاہیے۔ اب ہجرت کہاں کرنی ہے؟ وہ آپ اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے، چاہے آپ جو ہے گلف ہجرت کرتے ہیں، چاہے آپ یورپ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، امریکہ کینیڈا کی طرف ہجرت کرتے ہیں، یا جو ہے جو چھوٹے موٹے جو ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جس طرح ترکی ہے یا جو جارجیا ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ اپنے جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سا جو ہے موضوع ہے، ریسرچ کریں، اور خاص کر ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک اپنے طور پر ریسرچ کر کے تو دیکھیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ یا تو چھوٹا موٹا کوئی روزگار اپنے لیے جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے بجائے اس کے کہ پاکستان میں آپ ذلیل و خوار ہوں تو اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے جو ہے آپ اگر اس قابل ہیں تو ہجرت کریں۔ انشاءاللہ ہجرت میں برکت ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سفر جو ہے وسیلہ ظفر ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔